अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पेडागोजी में करना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। ठीक है, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ। ठीक है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपके एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो तालीमी मकासद होते हैं, उनको डिफरेंट मुख्तलिफ लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ यानी कि मुख्तलिफ सतहों और पेचीदगी के मुताबिक जो है ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, क्लासीफाई करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम 1956 एंड अ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो ये किसने डेवलप किया था? बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। और इसके साथ जो है एक ग्रुप था जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब तालीमी माहिरीन थे। ठीक है, इनकी एक टीम थी जिन्होंने ये टैक्सोनॉमी जो है तैयार की। It helps teachers design clear learning objectives, lesson plans and evaluation tool। तो ये टीचर को किस तरह से हेल्प करता है कि टीचर जो है वाज़ेह जो सीखने के मकासद होते हैं, इसके अलावा लेसन प्लान्स हो गए, ठीक है, सबक के जो मंसूबे हो गए, और जो जांच पड़ताल के जो जांच के जो मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनको बनाने में जो है हेल्प करता है। मतलब वो इसके ज़रिए जो है लेसन प्लान कर सकें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना सकें, या फिर एवेल्युएशन के जो टूल्स होते हैं वो बना सकें। ठीक है, The taxonomy shows how learners progress from basic knowledge to higher order thinking। तो इसमें जो है ये जो टैक्सोनॉमी है, ये दर्जा बंदी जो है ये बताती है कि जो एक तालिब इल्म है वो किस तरह से बुनियादी इल्म से आला सतह की जो सोच होती है उस तक वो तरक्की कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी। जी, मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर लें तो टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट इनटू कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की दर्जा बंदी करना या उसे मुख्तलिफ खानों में या इकसाम में तरतीब देना। ठीक है, सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स। तो इस तरह से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है कि जो तालीमी मकासद होते हैं उनकी दर्जा बंदी करना। ठीक है, अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि मालूमात को तरतीब देना, चीज़ों को जो है इकसाम में बांटना। ठीक है, और इसके अलावा जो है इजी ग्रुपिंग बनाना चीज़ों की। अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये किस वजह से होता है कि उस्ताद जो है बेहतर प्लानिंग कर सके, तालिब इल्म को तालिब इल्म की जो तरक्की होती है, ठीक है, उसको समझा सके, या फिर जो सीखने का मियार होता है उसको बेहतर बना सके। ठीक हो गया। इसके बाद डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स 3 डोमेन्स होती हैं। ठीक है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो होती हैं वो 3 होती हैं, ब्लूम की 3 हैं। तो ब्लूम डिवाइडेड लर्निंग इनटू 3 मेजर डोमेन। तो इन्होंने 3 मेजर डोमेन में जो है इसको कैटेगराइज किया था। यहाँ पर देखें, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। ओके जी, कॉग्निटिव की अगर हम बात करें, कॉग्निटिव डोमेन, इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आ जाती हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, लर्निंग, फैक्ट, सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी कि कॉग्निटिव जो डोमेन होती है उसको कहते हैं इल्मी मैदान। ठीक है, या इल्मी जो डोमेन है वो इसमें आ जाती है। इसमें क्या चीज़ आ जाती है? आपकी दिमागी और फिक्री सलाहियतें, ठीक है, आपकी मालूमात आ जाती हैं, आपकी समझ बूझ आ जाती है, या फिर आपकी जो तनकीदी सोच होती है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो आप जो है हकाइक को किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, कोई मसाइल हो जाते हैं तो उनको किस तरह से आप हल करते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अफेक्टिव डोमेन। तो इसको जज्बाती डोमेन कहा जाता है। एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग, इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें डेवलपिंग टीम वर्क आ जाता है, या फिर एम्पथी, यानी कि आपके रवैये हो गए, आपका इकदार हो गया, आपके जज्बात हो गए, या आपकी जो दिलचस्पियाँ होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख लें कि आप किस तरह से टीम वर्क पैदा करते हैं। ठीक है, या फिर आपके अंदर हमदर्दी जो है वो है या नहीं है, या पैदा होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी किस में आ जाती हैं? ये आपकी अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं।
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سائیکوموٹر ڈومین. تو اس کو مہارتی ڈومین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فزیکل اسکلز اس میں آ جاتی ہیں اینڈ کوآرڈینیشن جسٹ لائک پلئنگ اسپورٹس پرفارمنگ ایکسپیریمنٹ. فزیکل اسکلز یعنی کہ جسمانی مہارتیں ہوں گی, کوآرڈینیشن یعنی کہ آپ کی ہم آہنگی ہو گئی. تو اس میں ایگزامپلز میں دیکھیں کہ آپ لوگ کس طرح سے کھیل کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. کھیل کا کھیلنا یا پھر جو سائنسی تجربات ہوتے ہیں ان کا کرنا. ٹھیک ہے. کہ آپ جو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں ان کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں آپ لوگوں کو سمپل بتاؤں, جیسے آپ لوگوں کی کوگنیٹیو ڈومین ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ میتھ کا کوئی کوشچن کس طرح سے سالو کرتے ہیں, کوئی سبجیکٹ ہے آپ اس کو کس طرح سے جو ہے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں, اس کا کس طرح سے تجزیہ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر افیکٹو ڈومین کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, تو اس میں ٹیم میں کام کرنا سیکھنا, دوسروں کا خیال رکھنا, استاد کی جو بات ہوتی ہے اس کو توجہ سے سننا, یہ اس میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سائیکوموٹر ڈومین آ جاتا ہے. تو اس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کی پریکٹس کرنا, لیب میں تجربہ کرنا, ڈرائنگ بنانا, ٹائپنگ کرنا, یہ سارا جو ہے آپ کی سائیکوموٹر ڈومین میں آ جاتا ہے. جی یہاں پر دیکھیں کوگنیٹیو ڈومین, اس میں کیا آ جاتا ہے, یہاں نیچے سے اوپر شروع کرنا ہے. نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالائسس, سینتھیسس اینڈ ایویلویشن. ٹھیک ہے. افیکٹو ڈومین میں کیا آتا ہے, ریسیونگ, ریسپونڈنگ, ویلوئنگ, آرگنائزیشن, کریکٹرائزیشن بائی ویلیو سیٹ. ٹھیک ہے. اور سائیکوموٹر ڈومین کی اگر ہم بات کریں, ریفلیکس موومنٹ, بیسک فنڈامنٹل موومنٹ, پرسیپچول, فزیکل ایکٹیویٹیز, اسکل موومنٹ, نو ڈسکرسو کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. تو یہ تین جو ہیں ڈومینز ہیں اور یہ ان کے آگے سب کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. سب ڈویژن ہے. جی فرسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کوگنیٹیو ڈومین جو سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے. دس از دا تھنکنگ اور انٹیلیکچوئل ڈومین اینڈ بلوم ارینج اٹ ان 6 ہیرارکل لیولس. ٹھیک ہے. تو اس کو بلوم نے جو ہے وہ 6 ہیرارکل لیولس میں جو ہے ارینج کیا تھا, فرام سمپل ٹو کمپلیکس, کے سادہ سے لے کر پیچیدہ کی طرف. ٹھیک ہے. آسان سے پیچیدہ کی طرف. تو یہاں پر دیکھیں 1956 میں جو ہے بلوم نے کیا کیا تھا کہ اس نے فرسٹ جو نمبر ہے اس پہ نالج رکھا تھا, پھر کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالائسس, سینتھیسس اینڈ ایویلویشن. یہاں سے دیکھیں اوپر کی طرف یہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پر نالج, ٹھیک ہے, نیکسٹ کمپریہنشن, پھر اپلیکیشن, انالائسس, سینتھیسس اینڈ پھر اینڈ پر جو ہے وہ ہے ایویلویشن. تو یہ اوریجنل جو ہے بلوم ٹیکسونومی ہے 1956 میں یہ دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں 1956 میں جو ہے کوگنیٹیو ڈومین کی یہ جو ہیں کیٹیگریز بنائی گئی تھی, بٹ 2001 میں جو ہے اس کو ریوائز کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ان کے نیم چینج کر دیے تھے. یہاں پر یہ سارے ناؤن ہیں. ٹھیک ہے. نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالائسس, سینتھیسس, ایویلویشن, یہ سارے ناؤن ہیں. ان ناؤن کو جو ہے انہوں نے ورب فارم میں چینج کر دیا تھا. ٹھیک ہے. نالج سے ریممبر, کمپریہنشن سے انڈرسٹینڈ, اپلیکیشن سے اپلائی, انالائسس سے انالائز, سینتھیسس سے ایویلویٹ, اور ایویلویشن سے یہ جو ہے یہ جو 2 سٹیپس تھے نا یہ انہوں نے چینج کیے تھے. یہاں پر دیکھیں یہاں پر سینتھیسس ہے تو انہوں نے اس کو یہاں پر اوپر رکھ دیا, مطلب اینڈ پہ رکھ دیا, کریٹ پہ. اور پھر یہاں پر اینڈ پر ایویلویشن تھی تو انہوں نے جو ہے سیکنڈ لاسٹ پر رکھ دیا. تو انہوں نے کہا تھا پہلے ہم ایویلویشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی چیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس چیز کی ایویلویشن کرتے ہیں. تو یہ 2 سٹیپ چینج ہوئے 2001 میں, ان کی جگہ چینج ہوئی. اور باقی یہ ناؤن فارم میں تھے, ان کو ورب فارم میں جو ہے چینج کیا, مطلب ان کے نام صرف تبدیل کیے اور ان 2 کی جو ہے لاسٹ جو 2 ہیں ان کی جگہ چینج کیے. تو یہ 2001 میں ریوائز جو ہے بلوم ٹیکسونومی تھی. جی ریوائز بلوم ٹیکسونومی 2001. تو 2001 میں جو ہے اس کو ریوائز کیا تھا. تو یہ کس نے کیا تھا, بائے اینڈرسن اینڈ کرتھوال, وربس ریپلیسڈ فرام ناؤن فار کلیئرٹی. تو یہ اینڈرسن اینڈ کرتھوال تھے جنہوں نے 2001 میں جو ہے بلوم ٹیکسونومی کو ریوائز کیا تھا, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وربس کو ناؤنس کی جگہ پر ریپلیس کر دیا تھا تاکہ ہمیں مزید جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو سکیں. تو یہاں پر دیکھیں لیول دیے گئے ہیں, ان کی ڈسکرپشن ہے اور ان کی جو لرننگ وربز ہیں ان کی ایگزامپل دی گئی. جیسے کہ فرسٹ پر اگر آپ دیکھیں ریممبر یعنی کہ یاد رکھنا, ریکال اور ریکگنائز فیکٹس یعنی کہ حقائق اور معلومات یا پھر الفاظ کو یاد رکھنا یا پھر پہچاننا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا آ جاتا ہے, ڈیفائن, لسٹ, آئیڈینٹیفائی یا ریکال. ٹھیک ہے.
کہ ڈیفائن کسی چیز کی تعریف کریں، لسٹ ان کی فہرست بنائیں، آئیڈینٹیفائی اس چیز کی شناخت کریں، اور ریکال اس کو دوبارہ سے یاد کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ نمبر پر آ جاتا ہے انڈرسٹینڈ، تو سمجھنا. اس میں کیا آ جاتا ہے ایکسپلین آئیڈیاز اور کنسیپٹس، کہ آپ جو ہے مختلف قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں یا معلومات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا یا پھر سمجھ کر بتانا. تو اس میں کیا آ جاتا ہے ڈسکرائب، سمرائز، ایکسپلین. ٹھیک ہے. تو ڈسکرائب یعنی کہ بیان کریں، سمرائز اس کا خلاصہ بنائیں، ایکسپلین اس کی وضاحت کریں. نیکسٹ نمبر پر آ جاتا ہے اپلائی یعنی کہ استعمال کرنا. یوز نالج ان نیو سچویشن، کہ جو آپ کے پاس علم ہے یا معلومات ہیں ان کو نئے حالات میں، مسائل میں، یا پھر جو مثالیں ہوتی ہیں ان میں استعمال کرنا. ٹھیک ہے. سالو، یوز، ڈیمانسٹریٹ. تو سالو یعنی کہ حل کرنا، یوز اس کو استعمال کرنا، اور ڈیمانسٹریٹ یعنی کہ اس کو عملی طور پر آپ کر کے دکھائیں. نیکسٹ نمبر پر آ جاتا ہے اینالائز. اینالائز کہتے ہیں تجزیہ کرنا. ٹھیک ہے. بریک ڈاؤن انفارمیشن انٹو پارٹس. ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں ان کو حصوں میں تقسیم کر کے ان کے جو آپس میں ریلیشن شپس ہیں، جو تعلقات ہیں، ان کو سمجھنا. جیسے کہ کمپیئر، ڈیفرینشیٹ یا پھر ایگزامن. کمپیئر یعنی کہ موازنہ کرنا، ڈیفرینشیٹ فرق بتانا، ٹھیک ہے، اینڈ ایگزامن یعنی کہ اس کا جائزہ لینا. ٹھیک ہو گیا. ایویلویٹ، جانچنا، جانچ پڑتال کرنا، جانچنا، پرکھنا. ٹھیک ہے. یہ اس میں آ جاتا ہے. جج اور جسٹیفائی ڈیسیژن، کہ کوئی بھی جو ثبوت ہے یعنی کہ ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، کسی چیز کی قدر یا معیار یا درستگی کا جو تعین ہوتا ہے وہ کرنا. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ کرٹیک، اسیس، آرگیو. ٹھیک ہے. کرٹیک یعنی کہ اس کے اوپر تنقید کرنا، اسیس اس کو جانچنا، آرگیو یعنی کہ دلائل پیش کرنا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ نمبر پر آ جاتا ہے کریٹ، تخلیق کرنا، کسی چیز کو بنانا. کمبائن آئیڈیاز ٹو فارم نیو سم تھنگ نیو، کہ اپنے جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز بنانا، خیالات کو ملا کر نیا حل یا تصور تیار کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں جو ریوائز بلوم ٹیکسونومی ہے اس میں سب سے اوپر والی، سب سے اعلیٰ سطح کی جو سوچ ہے وہ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کریٹ کرنا. ڈیزائن، ڈیولپ، کنسٹرکٹ یعنی کہ ڈیزائن کسی چیز کو ڈیزائن کرنا، ڈیولپ کسی چیز کو تیار کرنا، اینڈ کنسٹرکٹ کسی چیز کی تخلیق کرنا یا کسی چیز کو بنانا. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی یہ ریوائزڈ بلوم ٹیکسونومی تھی. جی. نیکسٹ نمبر پر آ جاتے ہیں ایگزامپل کی. اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو ایگزامپل دیکھ لیں. ایگزامپل میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ایگزامپل آف ایچ لیول، ریممبر. ٹھیک ہے. کہ یاد رکھنا کسی چیز کو. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس لسٹ دا پارٹ آف اے پلانٹ، کہ جو پودے کے مختلف حصے ہیں یا اس کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کی لسٹ بنانا. واٹ آر دا مین پارٹس آف فلاور، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں پوچھ رہے ہیں کہ اس میں مین پارٹس اس پھول کے کون سے ہیں. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کسی چیز کو سمجھنا. ایکسپلین فوٹوسینتھیسس، کے فوٹوسینتھیسس کا جو عمل ہوتا ہے اس کو آپ ایکسپلین کریں، اس کی وضاحت کریں. کین یو ڈسکرائب ہاؤ پلانٹ میک فوڈ، یعنی کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو پودے ہوتے ہیں وہ خوراک کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپلائی کسی چیز کی جو ہے استعمال کرنا. ٹھیک ہے. استعمال کرنا. یوز دا فارمولا ٹو کیلکولیٹ ایریا، کہ آپ جو ہے کوئی فارمولا دیں اور اس سے کہیں کہ ایریا کیلکولیٹ کریں کسی چیز کی. تو یہاں پر کیا ہوگا، ہاؤ ووڈ یو فائنڈ دا ایریا آف دس ٹرائنگل، کہ آپ جو ہے ان کو کہیں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اینالائز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تجزیہ کرنا. کمپیئر ڈیموکریسی اینڈ مونارکی، کہ ڈیموکریسی اور مونارکی میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کو کمپیئر کریں. یعنی کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، what differences do you see between these systems، کہ آپ ان سسٹمز کے درمیان کیا جو ہے ڈیفرنسز یا اختلافات آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ان میں کیا جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ایویلویٹ، ٹھیک ہے، جانچنا، جانچ پڑتال کرنا. جج دا سکسیس آف اے پروجیکٹ، کہ ایک پروجیکٹ کی جو سکسیس ہے، اس کی جو ترقی ہے اس کو آپ جج کریں. ڈو یو تھنک دس پلان از افیکٹو، وائی، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے یہ افیکٹو ہے اور کیوں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کریٹ یعنی کہ تخلیق کرنا.
ڈیزائن اے کمپین ٹو سیو واٹر، کہ آپ کوئی ایسی کمپین بنائیں جس سے ہم پانی بچا سکیں یا پانی کی بچت کر سکیں. کین یو ڈیولپ یور اون کنزرویشن پلان، کہ کیا آپ اپنی طرف سے کوئی پلان ایسا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر ایک جو تھا آپ کی ڈومین تھی اس کے جو سب لیولز تھے ان کی آگے ایگزامپل تھیں. اب آپ کو میرے خیال میں بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اوکے، نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں افیکٹو ڈومین. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہماری جذباتی ڈومین ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں کیا ہوتے ہیں، ایٹیٹیوڈز اینڈ ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیولپ بائی کرتھوال بلوم اینڈ میسیا 1964، تو یہ 1964 میں جو ہے ڈیولپ کیا گیا تھا. یہ تین اس کے ڈیولپرز تھے. اٹ ڈیلز ود ایموشن، ویلیوز، انٹرسٹ اینڈ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کی ڈومین، یہ آپ کے جذبات، آپ کے اقدار، آپ کی دلچسپیوں یا پھر آپ کے رویوں سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرسٹ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے، ریسیونگ یعنی کہ حصول. ٹھیک ہے، یا توجہ دینا. بینگ اویئر اور ولنگ ٹو لسن، کہ آپ کسی چیز سے آگاہ ہیں یا کسی چیز کو سننے کے لیے آپ تیار ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ لسننگ ٹو ٹیچرز آئیڈیا، کہ آپ استاد کی بات کو جو ہے توجہ سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ استاد کی بات کو توجہ سے سنیں، تو یہ آپ کے ریسیونگ میں آ جاتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے رسپونڈنگ، رد عمل دینا یا فعال شرکت کرنا. ٹھیک ہے، اس میں کیا آ جاتا ہے، پارٹیسپیٹنگ ایکٹیولی یعنی کہ سرگرمی میں حصہ لینا. آسکنگ کوشچنز شوئنگ انٹرسٹ، کہ آپ ان سے کوشچن پوچھیں، سوال پوچھیں، دلچسپی ظاہر کریں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے ویلوئنگ یعنی کہ قدر کرنا یا اہمیت دینا. شوئنگ کمٹمنٹ اور بلیو، کہ آپ کسی چیز پر یقین یا پھر اس کے حوالے سے جو کمٹمنٹ ہے وہ ظاہر کریں. ٹھیک ہے، رسپیکٹنگ کلچرل ڈائیورسٹی، کہ جو ثقافتی تنوع ہوتی ہے اس میں اس کا احترام کرنا. نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے آرگنائزنگ، ترتیب دینا، تنظیم دینا. ٹھیک ہے، انٹیگریٹنگ نیو ویلیوز انٹو ون سسٹم، کہ نئے اقدار کو اپنی جو ذاتی نظام اقدار ہے اس میں شامل کرنا. ٹھیک ہے، بیلنسنگ پرسنل اینڈ سوشل ویلیوز، کہ آپ کی جو ذاتی اور سماجی اقدار ہیں ان میں ایک توازن قائم کرنا. نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے کریکٹرائزنگ. ٹھیک ہے، کردار سازی کی اگر ہم بات کریں، ایکٹنگ کنسسٹنٹلی اکارڈنگ ٹو ویلیوز. ٹھیک ہے، اقدار کے مطابق مستقل مزاجی سے عمل کرنا. لیونگ بائی آنیسٹی اینڈ رسپانسبلٹی، تو ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے افیکٹو ڈومین میں آ جاتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے سائیکو موٹر ڈومین. اس میں فزیکل سکلز آ جاتی ہیں یعنی کہ جسمانی مہارتیں آ جاتی ہیں. اور یہ جو ہے سمسن نے 1972 میں اس کو ڈیولپ کیا تھا اور اس کے ساتھ مزید بھی ظاہر گروپ تھا. ٹھیک ہے، اٹ ڈیلز ود موٹر سکلز، کوآرڈینیشن اینڈ فزیکل موومنٹ. تو یہ کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ آپ کی جو فزیکل موٹر سکلز یعنی کہ جسمانی مہارتیں ہیں، آپ کی ہم آہنگی اور جو حرکات ہیں اس سے متعلق جو ہے یہ آپ لوگوں کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں فرسٹ کیا آ جاتا ہے، پرسیپشن، یعنی کہ آپ کے حواس جو ہیں ان کا استعمال کرنا یا ادراک کرنا. ٹھیک ہے، یوزنگ سینسز ٹو گائیڈ ایکشن، اپنی حواس یعنی کہ آپ کے آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ جتنی بھی ہیں آپ کے حصے ہیں ان کا استعمال کر کے عمل کو رہنمائی دینا. آبزرونگ پراپر ٹیکنیک، کہ جو صحیح تکنیک ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا. سیٹ ریڈینس ٹو ایکٹ، ٹھیک ہے، تیاری یا پھر عمل کے لیے آمادگی ظاہر کرنا. گیٹنگ ریڈی فار فزیکل ایکٹیویٹی، کہ کوئی بھی جسمانی سرگرمی ہے اس کے لیے ذہنی یا جسمانی طور پر تیار رہنا، جیسے کہ کھیل یا ورزش کے لیے جسم اور دماغ کا تیار کرنا. ٹھیک ہے، کہ آپ اس سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ وارم اپ کریں، وہ کس لیے ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ جسمانی طور پر کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہو جائیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے گائیڈڈ رسپانس. ٹھیک ہے، یعنی کہ رہنمائی کے ساتھ عمل کرنا. پرفارمنگ ود گائیڈنس، ٹھیک ہے، تو کسی مہارت کو رہنمائی یا سپرویژن کے ساتھ انجام دینا. ٹھیک ہو گیا. پریکٹسنگ اسکل انڈر سپرویژن، کہ آپ جو ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ استاد کی نگرانی میں کسی کھیل یا کسی جو ہے آپ موومنٹ کو پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پرفارمنگ ود گائیڈنس کے جو ہے کسی مکمل رہنمائی کے ساتھ آپ کوئی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میکانزم کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، مہارت کے ساتھ عمل کرنا یا خود اعتمادی رکھنا. پرفارمنگ ود کانفیڈینس، یعنی کہ آپ جو ہے کانفیڈینس کے ساتھ کوئی بھی اعتماد کے ساتھ
کوئی بھی آپ کام کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز پرفارم کریں. ٹائپنگ ود ایکوریسی، جیسے صحیح طریقے سے ٹائپ کرنا یا کوئی ورزش کرنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کس میں آ جاتا ہے، آپ کی خود اعتمادی میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس، ٹھیک ہے، ماہرانہ عمل یا ماہرانہ مہارت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پرفارمنگ اسکلفلی، یعنی کہ مہارت کو صحیح اور روانی کے ساتھ انجام دینا. پلینگ اے اسپورٹ کے کسی یعنی کہ آپ کھیل کو ماہرانہ انداز میں کھیلتے ہیں یا پھر کوئی پیچیدہ قسم کی ورزشیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے کمپلیکس اوورٹ رسپانس میں آ جاتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے اڈاپٹیشن، ترمیم کرنا، نئی صورتحال کے لیے خود کو ڈھالنا، ٹھیک ہے. تو ماڈیفائنگ اسکلز فار نیو سچویشن، کہ موجودہ مہارت کو نئی صورتحال یا کھیل کے مطابق تبدیل کرنا. ایڈجسٹنگ ٹیکنیکس، کہ جو آپ کے پاس آلریڈی ٹیکنیکس ہیں، آپ کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں ان کو نئے کھیل یا نئی ایکسرسائز میں جو ہیں ایڈجسٹ کرنا. آرگنائزیشن، تخلیق کرنا، نئی حرکتیں بنانا. کریٹنگ نیو مومنٹ پیٹرنز، یعنی کہ نئی حرکتوں یا مہارتوں کا ایجاد کرنا یا ان کی ترکیب کرنا، ٹھیک ہے. انوینٹنگ اے نیو ڈانس اور ڈرل، یعنی کہ کوئی نیا ڈانس یعنی کہ اس میں حرکت یا کوئی ورزش کی ڈرل بنانا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی سائیکوموٹر ڈومین میں آ جاتا ہے. اوکے جی، امپورٹینس آف بلومز ٹیکسونومی ان ٹیچنگ، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آ جاتا ہے، فرسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے گائیڈز لیسن پلاننگ، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آ جاتا ہے ہیلپس ٹیچرز ڈیزائن آبجیکٹیو ایٹ ویریس تھنکنگ لیول، یعنی کہ سبق کی منصوبہ بندی میں رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں، اساتذہ کو مختلف جو سطح ہوتی ہے ان کی سوچ کے مطابق سیکھنے کے مقاصد بنانے میں مدد دیتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یاد رکھنے میں، سمجھنے میں، تجزیہ کرنے میں، تخلیق کرنے کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. امپرووز اسیسمنٹ کوالٹی، ٹھیک ہے، تشخیص کا جو معیار ہوتا ہے اس کو بہتر بناتا ہے. الائن ٹیسٹ اینڈ اسائنمنٹس ود لرننگ گول، یعنی کہ جو ٹیسٹ اور اسائنمنٹ کو سیکھنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے مطابق ترتیب دیتا ہے تاکہ جو طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ کی جو حقیقی صلاحیت ہے اس کا اندازہ ہو سکے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ لوگوں نے مثال کے طور پر صرف یاد کرنے کے سوالات کے بجائے اگر ہم اس کے اوپر تجزیہ اور تخلیق پر مبنی سوالات بھی شامل کریں تو اس سے ہمیں بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹ کی اسکلز کا پتہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے انکریجز ہائر آرڈر تھنکنگ، یعنی کہ اعلیٰ سطح کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو فروغ دینا، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا آ جاتا ہے پروموٹس کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی اینڈ پرابلم سالونگ، یعنی کہ جو تنقیدی سوچ ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے یا پھر مسئلہ حل کرنے کی جو مہارتیں ہوتی ہیں ان کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس میں اگزامپل لے سکتے ہیں کہ جیسے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو نئے مسائل حل کرنے میں، تخلیقی پروجیکٹس کے کرنے کی جو ترغیب دینا وہ اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے انشورس بیلنسڈ لرننگ، متوازن تعلیم کو یقینی بناتا ہے، ٹھیک ہے. کورز کوگنیٹیو افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر ایسپیکٹس، یعنی کہ آپ کی جو علمی، جذباتی یا پھر جو جسمانی پہلو ہیں ان سب کو کور کرتا ہے. فار ایگزامپل اس میں معلومات سیکھنا، رویے اور اقدار سمجھنا، علمی سرگرمیاں کرنا جو ہے وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. ہیلپس کیوریکولم ڈیزائن، یعنی کہ نصاب کی تیاری میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے. آرگنائزز کنٹینٹ اینڈ آؤٹ کمز فرام سمپل ٹو کمپلیکس، یعنی کہ مواد اور نتائج کو آسان سے پیچیدہ تک ترتیب دینے میں مدد دیتا ہے تاکہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، وہ مرحلہ وار ترقی کریں، ٹھیک ہے. تو اس میں بنیادی تصورات سے شروع کر کے تجزیہ اور تخلیق تک لے جانا ہوتا ہے. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسپورٹس ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشنز، ٹھیک ہے. تو مختلف طلبہ کے مطابق تدریس ممکن بنانا، ٹھیک ہے، تدریس ممکن بناتا ہے. الاؤز ٹیچرز ٹو میچ میتھڈز ٹو اسٹوڈنٹس ابیلٹیز، یعنی کہ اساتذہ کو جو طلبہ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق مختلف قسم کے جو میتھڈز ہوتے ہیں، مطلب جو تدریسی طریقے ہوتے ہیں وہ اپنانے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ کچھ طلبہ کے لیے جو عملی سرگرمیاں اور کچھ کے لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریری یا پھر جو تجزیاتی کام ہوتے ہیں وہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی ایبلٹیز کے حساب سے کوئی کام کرنا.
جی لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے لرننگ بگنس ود دا ریمبرنگ بٹ گروز ود کریٹنگ. ٹھیک ہے کہ آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ آپ کی جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے وہ یاد کرنے سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ بڑھتا کیسے کہ جب آپ کسی چیز کی تخلیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف یاد رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو اپلائی کریں، اس چیز کے اوپر آپ کام کریں. ٹھیک ہے، اس کو پریکٹیکلی پرفارم کریں، تو تب ہی آپ اس چیز کو مزید گرو کر سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا ایک ٹیچر نے سکھا دیا یا کسی نے پڑھا دیا بس وہیں تک رہیں، اس کی مزید آگے اس کو کھوج کریں، اس کو مزید آگے پڑھیں. ٹھیک ہے، تو تب آپ جو ہے آپ کی لرننگ آپ کے کام آئے گی. اوکے جی، ٹیک کیئر، فی امان اللہ.